बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज में आपको बताएं, लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाके नदी नालों का मंजर पेश करने लगे हैं। सबसे ज्यादा गुलशन रावी में 177 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश का पानी सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में भी दाखिल हो गया। केनाल रोड पर गुलजार अंडरपास के नजदीक दरख्त गिर गया। लेस्को के कई फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। लाहौर में तूफानी बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। पैदल चलने वालों को भी दुश्वारी है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अलमास अहमद खान। मैं इस वक्त लाहौर के पोश तरीन इलाके में खड़ा हूँ। इसका हाल देख लीजिए, बारिश के बाद क्या सूरत हाल है। ये एक गंदा नाला है जिसके बायस वाल्टन रोड का हाल देख लीजिए, क्या सूरत हाल है। लोगों को चलने में खासी मुश्किलात का सामना है। जो ट्रैफिक है वो भी, उसकी रवानी में भी खलल आ रहा है। लाहौर में जो सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है वो गुलशन रावी का इलाका है। वहाँ पे 177 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह करतबा चौक में 157, लक्ष्मी चौक 138 मिलीमीटर, गुलबर्ग में 122, जबकि निश्तर टाउन में 123 और अंदरून शहर पानी वाला तालाब 109 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम ऐसा ही अबर आलूद रहेगा और गरज चमक के साथ मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया है महकमा मौसमियात ने। जी, लाहौर में होने वाली मूसलाधार बारिश से पोश इलाकों में भी कई फीट पानी जमा हो गया है। गुलबर्ग का इलाका डूबा हुआ है। निकासी आप का कोई इंतजाम नहीं, बताएंगे बाबर खान। जी बिल्कुल, आज सुबह 4 बजे से ही लाहौर शहर में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके बायस कुछ जो इलाके हैं ज़ेरे आब आ गए। लाहौर का एक ऐसा पोश इलाका गुलबर्ग 3, जहाँ पर ये पानी इकट्ठा हो गया। हल्की सी बारिश भी हो तो यहाँ पर पानी जो है वो जमा हो जाता है, लेकिन इंतज़ामिया इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देती। लोग जो अपने घरों में महसूर होकर रह जाते हैं। बारिश का सिलसिला अब थम चुका है। महकमा मौसमियात ने के मुताबिक ये बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटों में वक्फे से जारी रहेगा। जो लाहौर की अहम शाहराह हैं वहाँ से पानी निकाल दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जिस तरह बिल्कुल तवज्जो नहीं की गई, जैसे कि ये गुलबर्ग 3 है। यहाँ पर पानी जमा हुआ है, लेकिन अभी तक इंतज़ामिया यहाँ पर नहीं पहुँची। दीगर खबरें शामिल करते हैं। नौशेरो फिरोज में घरेलू मुलाजमा फातिमा कत्ल केस। फातिमा की वालदा ने एसएचओ पर कत्ल की धमकियां देने का इल्जाम आयद कर दिया। वालदा कहती है एसएचओ धमकियां दे रहा है। एसएचओ ने मेरी मरहूम बेटी के लिए गलत लफ्ज इस्तेमाल किए। कहा फातिमा तो मर गई मगर तुम्हारी कौम के लिए सोने की मुर्गी बन गई। अपनी मरहूम बेटी के लिए ऐसे अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर सकती। एसएचओ रानीपुर के पीरों का वो आदमी है। निगरां वजीर दाखिला ने भी एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई का कहा था, लेकिन एसएचओ ताहाल सीट पर मौजूद है। खड़ाइण जी ऐं मूंखे माराइण जी धमकी ॾेई वियो आहे। मां हिन खां ड्रिजां थी ऐं मुंहिंजे फातिमा खे बि लफ़्ज़ ॻाल्हाए वियो आहे त इहो फड़ण जे लाइ सोन जी मुर्गी आहे। मां फातिमा ते इहे लफ़्ज़ कान संदसि, मूंखे गनींद आयो ते नथो खपे। एसपी हे पीरनि जो माण्हू आहे। घरेलू मुलाजमा फातिमा कत्ल केस के मुलजिम पीर फयाज शाह पर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है मुकदमे में मुलजिम पीर फयाज समेत 8 अफराद को नामजद किया गया है। मुलजिमान को रिमांड के लिए आज अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्क में इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। निगरां हुकूमत का काम इलेक्शन कमीशन को साफ शफाफ इंतखाबात में मावनत फराहम करना है। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा किसी भी सियासी जमात को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने से नहीं रोका। कनाडा में जो कुछ हुआ उसने मगरबी दुनिया की आंखें खोल दी हैं। पाकिस्तान कई दिहाइयों से भारत की दहशत गर्दी का शिकार रहा है। पाकिस्तान का काम है, वो इंतयाज मंजूर है और इंशाल्लाह जल्द इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाएगा। किसी भी सियासी जमात को इलेक्टोरल प्रोसेस से न रोकने का इरादा है, न ऐसी कोई तैयारी है। अगर कोई खुद ही पैरानॉइड होकर फील कर रहा है और इनसिक्योर हुआ है तो अब उसका क्या इलाज किया। जिस तरीके से खालिस्तान के एक रहनुमा उनका बहिमाना कत्ल हुआ है, उसने मैं समझता हूँ कि वेस्टर्न कैपिटल्स में एक जॉल किया है और उसको झटका दिया है और यहाँ कुछ आंखें खुल रही हैं और वो संजीदा सवालात उठा रहे हैं। ये वो संजीदा सवालात हैं जो पाकिस्तान तो उठा रहा था, कह रहा था वो विक्टिम था इंडियन टेररिज्म का एज ए टूल।
اور ادھر لندن میں لیگی قیادت کی بڑی بیٹھک، نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آئیں گے۔ شہباز شریف نے بتایا نواز شریف کا لاہور میں تاریخی استقبال کیا جائے گا۔ مینار پاکستان میں جلسے سے خطاب میں نواز شریف لاہ عمل کا اعلان کریں گے۔ اس سے پہلے نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں شہباز شریف، مریم نواز، حسن نواز، اسحاق ڈار، جاوید لطیف، بلال یاسین، عابد شیر، طلال چودھری اور برجیز طاہر نے شرکت کی۔ صدارت میں ہماری میٹنگ ہوئی، بعض قانونی اور انتظامی امور کے حوالے سے یہاں پر مشاورت کی، انہوں نے ان کی واپسی کے حوالے سے گفتگو ہو گئی۔ میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو پاکستان واپس تشریف لائیں گے، وہاں پر ان کا فقید المساح استقبال ہوگا۔ عمران نیازی نے گالی گلوچ کے علاوہ کچھ نہیں سکھایا، قوم میں زہر گھولا گیا، قوم کو تقسیم کر دیا گیا۔ نواز شریف اس زہر کو ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواست سماعت پیر کو ہوگی۔ رجسٹرار ہائی کورٹ نے آئندہ ہفتے کی کاز لسٹ جاری کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق درخواست ضمانت پر سماعت کریں گے۔ عدالت نے دلائل کے لیے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی تھی۔ دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ میئر کہنے سے پکوڑوں سموسوں کی دعوت کی جاتی ہے۔ اٹک سے اڈیالہ جیل منتقلی کی چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست 25 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، جبکہ عدالت نے یہ فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد کیس دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق درخواست پر سماعت کریں گے۔ عدالت نے کچھ روز قبل دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ بحث قانونی نکات کی مزید وضاحت کے لیے عدالت کیس دوبارہ مقرر کرتی ہے۔ میئر کہنے سے پکوڑوں سموسوں کی دعوت کی جاتی ہے تو میں بھی میئر حافظ نعیم کہہ دیتا ہوں، مجھے جیل میں پکوڑے سموسے بھجوا دیں۔ پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کہتے ہیں دوست حافظ نعیم سے سوال کیا تھا مگر جواب نہیں ملا کہ رات کے اندھیرے میں کامران ٹیسوری سے ملنے جاتے تھے تو کیا ڈیل ہوتی رہی۔ آپ کو میئر بنانے کے لیے ہم نے اپنی پارٹی کو نقصان پہنچایا۔ کراچی والوں پہچانو، بہت سے چہرے کھلتے جا رہے ہیں۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے جنوری کے آخر میں انتخابات کرانے کا کہا، یہ تاریخ نہیں ہے، اس پر اعتراضات ہیں۔ ایک سوال پر آغا سراج درانی نے کہا کہ نواز شریف کی واپسی اچھی بات ہے، ہر لیڈر کو یہاں رہ کر اپنی پارٹی کی قیادت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جنوری کے اینڈ میں الیکشن ہوں گے، تو یہ کوئی کنفیوژن والی ڈیٹ ہے، بلکہ ڈیٹ ہے ہی نہیں۔ مہینہ آپ نے بتایا کہ جنوری کے مہینے میں آپ الیکشن کریں گے، جو دیکھیں گے اعتراضات ہیں اور جو میری پارٹی کا ڈیسیژن ہے ہم اس کو فالو کریں گے۔ ہم تو تیار ہیں، جب بھی الیکشن کرائیں گے ہم الیکشن لڑیں گے، ہم تو لڑتے آ رہے ہیں الیکشن، ہمارا سارا سسٹم ہی اسی پہ ہے۔ نواز شریف کی تاریخ بھی آ گئی ہے، وہ بھی واپس آ رہے ہیں، کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ اچھی بات ہے، سیاستدان کو ادھر رہنا چاہیے، ہر لیڈر کو یہاں ہونا چاہیے، اپنی پارٹی کو لیڈ کرنا چاہیے، جس طرح ہمارے لیڈر صاحبان یہیں پہ ہیں، انہوں نے کیسز بھی فیس کیے اور انشاءاللہ پارٹی کو لیڈ کریں گے اور انشاءاللہ جیتیں گے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی ایف آئی اے طلبی کے سمن معطل کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے ایف آئی اے اور پولیس کے متعلقہ افسران کو 27 ستمبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ جسٹس بابر ستار نے تحریری حکم نامے میں کہا ایف آئی اے نے بشرا بی بی کو وائس ریکارڈنگ کا سیمپل دینے کے لیے طلب کیا۔ وکیل کے مطابق بشرا بی بی کی طلبی کا آرڈر آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ وائس ریکارڈنگ کرانے کے لیے آرڈر جاری کرنے کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے۔ دنیا بھارت میں اقلیتوں کی نسل کشی پر خاموش نہ رہے، آر ایس ایس کے دہشت گرد مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے خطرہ ہیں۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازعات کے حل کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ کشمیر نہ کبھی بھارت کا حصہ تھا،
ہے اور نہ ہوگا۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کا بھارتی رد عمل پر کرارا جواب۔ پاکستانی کونسلر نے مودی سرکار کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ کونسلر سائمہ سلیم نے کہا آزادی کی تحریک دہشت گردی نہیں۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کا قتل، عالمی برادری نے بھارت کو خبردار کر دیا۔ نئی دہلی تحقیقات میں تعاون کرے، ملوث بھارتی حکام کا احتساب کیا جائے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کہتے ہیں شواہد کئی ہفتے پہلے نئی دہلی کو دے چکے۔ سی ٹی ڈی کی پنجاب کے مختلف شہروں میں کارروائیاں، 13 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق کارروائیاں لاہور، اٹک، بہاول نگر، جہلم، بہاولپور، شیخوپورہ، راولپنڈی میں کی گئیں۔ بارودی مواد، 29 ڈیٹونیٹرز، پرائما کارڈ، موبائل فون، اسلحہ، گولہ بارود اور نقدی برآمد کی گئی۔ دہشت گرد سرکاری دفاتر اور اہم تنصیبات پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ رواں ہفتے 625 کامبنگ آپریشنز کے دوران 105 مشتبہ افراد گرفتار کیے گئے۔ کامبنگ آپریشنز میں 27,229 افراد سے پوچھ گچھ کی گئی۔ ادھر نوشہر و فیروز میں حساس اداروں اور انتظامیہ کی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف مشترکہ کارروائی۔ سابق ایم پی اے کی 2 فیکٹریوں پر چھاپے مارے گئے۔ 40 کروڑ روپے کی کھاد اور گندم کی بوریاں برآمد کر لی گئیں۔ سندھ اور کراچی میں پاکستان رینجرز پولیس اور حساس اداروں کا ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ایکشن جاری۔ کیواڑی میں 1.5 ارب سے زائد مالیت کی ذخیرہ شدہ اشیاء برآمد کر لی گئیں۔ بوریوں کی تعداد 4.5 لاکھ سے زائد ہے۔ میرپور ماتھیلو ضلع گھوٹکی سے ہتھیار سپلائی کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اکبر سومرو کے گھر پر چھاپا مار کر جدید ترین اسلحہ اور گولہ بارود کا بھاری ذخیرہ برآمد کیا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نواب شاہ میں بڑی کامیابی ملی۔ 830 ملین روپے کی کھاد کے 1,11,000 سے زائد تھیلے ملے۔ رینجر سندھ کا واٹر بورڈ کے ساتھ مل کر غیر قانونی واٹر ہائیڈرنٹس کے خلاف مشترکہ آپریشن جاری ہے۔ 47 غیر قانونی ہائیڈرنٹ سیل، 29 مقدمات درج اور 43 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ملک بھر میں بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ پنجاب میں مزید سینکڑوں مقامات پر بجلی چوری پکڑی گئی۔ 52 کروڑ سے زائد جرمانے کر دیے گئے۔ مہنگائی کے مارے عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا۔ نیپرا کا سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی 3 روپے 28 پیسے مہنگی کرنے کا فیصلہ۔ اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا۔ نیپرا نے بجلی مہنگی کرنے کا اپنا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا۔ وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد اضافے کا اطلاق ہو جائے گا۔ نیپرا ترجمان کا کہنا ہے اضافے سے بجلی صارفین پر 160 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ بجلی صارفین کو 6 ماہ میں اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی۔ بجلی صارفین اکتوبر 2023 تا مارچ 2024 تک ادائیگیاں کریں گے۔ کراچی کے لنک روڈ پر ٹرانسپورٹرز کا دھرنا 3 روز سے جاری ہے۔ ٹرانسپورٹرز نے سپر ہائی وے بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ سپر ہائی وے اور قومی شاہراہ کو ملانے والی اہم سڑک 3 روز سے بند ہے۔ چیئرمین آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کے مطابق مطالبات حل نہیں ہوئے تو سپر ہائی وے اور قومی شاہراہ بلاک کر دیں گے۔ 3 روز سے یہاں بیٹھے ہیں مگر انتظامیہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ ناانصافی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ لنک روڈ پر کانٹا اور ٹول پلازا پر زبردستی بھتہ خوری کی جا رہی ہے۔ آذربائیجان کی ایئر لائن نے پاکستان کے لیے فلائٹ آپریشن شروع کر دیا۔ ایئر لائن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں لاہور اور باکو کے درمیان ہفتہ وار 2 پروازیں آپریٹ ہوں گی۔ بات کریں گے اپنے نمائندے محمد صلاح الدین سے۔ صلاح الدین، کب سے یہ آپریشن شروع کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ بالکل علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر یہ پہلی پرواز لینڈ کر چکی ہے۔ پہلی پرواز پہنچتے ہی سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے طیارے کو واٹر سلوٹ کے ذریعے استقبال کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے ہوابازی فرحت حسین ملک نے مسافروں کا استقبال کیا۔ اس موقع پر سول ایویشن اتھارٹی کے افسران اور ایئرپورٹ مینیجر بھی موجود تھے اور ملک ایئرپورٹ پر ایک سادہ پروقار بھی تقریب ہوئی، اور جبکہ ہوابازی کے مشیر کا یہ کہنا تھا ملک میں ہوابازی کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آذربائیجان سے ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں، جبکہ ایئر لائن انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ لاہور کے بعد اسلام آباد اور کراچی کے لیے بھی باکو کے لیے ہفتے وار 2 پروازیں جلد شروع کی جائیں گی۔ جی بہت شکریہ آپ کا صلاح الدین۔ گورنر ہاؤس سندھ کے ایک حصے کو طلباء طالبات کی پڑھائی کے لیے مختص کر دیا گیا، جہاں 50,000 طلباء کو مفت IT تعلیم دی جائے گی۔ گورنر سندھ کہتے ہیں یہ گیم چینجر ثابت ہوگا اور اس سے $3 بلین ایکسپورٹ بڑھے گی۔ مزید بتائیں گے رافع حسین۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کی جانب سے 50,000 طالب علموں کو IT کی فری
تعلیم دینے کا جو منصوبہ تھا اب وہ پایہ تکمیل کو پہنچنے جا رہا ہے۔ گورنر صاحب، ایک یونیورسٹی کا ماحول دینے جا رہے ہیں آپ گورنر ہاؤس کو۔ 24,000 اسکوائر فٹ کا یہ فلور جس پر ایئر کنڈیشن مارکی یہاں آ چکی ہے، 2,000 لوگوں کے لیے نصب ہو رہی ہے، 50,000 نوجوانوں کو تعلیم دے رہے ہیں، تو کم از کم $3 بلین کا ایکسپورٹ بڑھے گا۔ اگر صرف 5 بچوں نے کوئی ایک ایسی ایپ بنا دی جس سے پورا سارا جسے کہتے ہیں نا گیم چینج ہو جائے گا، 5 لاکھ لوگوں کو پہلی دفعہ جو ہے وہ مفت ہیلتھ کارڈ ملنے جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری موجود تھے۔ گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا اور یہاں پہ کورسز کروانے کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ اب پایہ تکمیل پر پہنچنے جا رہا ہے۔ اسرائیل اقوام متحدہ میں اپنی آواز کھو بیٹھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جنرل اسمبلی میں خطاب کرنے آئے تو ایوان نصف سے زائد خالی ہو گیا۔ کئی ممالک کے مندوبین ہال سے چلے گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا اسرائیل سعودی عرب کے ساتھ امن معاہدے کے قریب ہے، اسرائیل سعودی معاہدہ ایک نئے مشرق وسطی کو جنم دے گا۔ ورلڈ کپ کے لیے بھارت روانگی میں صرف 3 دن باقی ہیں۔ قومی کھلاڑی اور آفیشلز تاحال ویزوں کے منتظر ہیں۔ میزبان بھارت کی ایک اور نااہلی ذرائع نے بتایا بھارتی ہائی کمیشن نے اب تک ویزے جاری نہیں کیے۔ دہلی سے ہوم افیئر سے سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد ویزے جاری کیے جائیں گے۔ قومی ٹیم کو ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے 25 ستمبر کو بھارت روانہ ہونا ہے۔ قومی کرکٹر شاہین شاہ آفریدی نے شادی کے مبارکباد دینے پر پرستاروں کا شکریہ ادا کر دیا۔ فاسٹ بولر نے سوشل میڈیا پر شادی کی مختلف تقریبات سے 2 خوبصورت تصاویر شیئر کی۔ ایک تصویر شادی کے موقع پر لی گئی ہے جس میں ان کے ہمراہ سابق کپتان اور ان کے سسر شاہد آفریدی موجود ہیں، جبکہ دوسری تصویر ان کی اہلیہ انشا آفریدی کے ساتھ ہے۔ تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔